बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे अहम पेशरफ्त अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने, जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान और अब नई अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर इत्तलात मुकर्रर किए गए हैं, उन्होंने बताया कि जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी सरबराही करेंगे मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद, रियासत के सरबराह होंगे यानी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जबकि नायब वज़ीर, या आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद साहब की। अब जो इंटरिम सेटअप है, ये एक्टिंग गवर्नमेंट कह लीजिए, इसकी सरबराही करेंगे, जबकि नायब वज़ीर आज़म एक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जबकि इनके साथ साथ मौलवी अब्दुल सलाम साहब हनफी भी नायब वज़ीर आज़म होंगे, यानी 2 नायब होंगे और एक वज़ीर आज़म होंगे। जबकि तालिबान के साबिक बानी मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब को अबूरी वज़ीर दिफा, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को अबूरी वज़ीर दाखिला, मौलवी अमीर खान मुत्तकी साहब को वज़ीर खारजा का ओहदा दिया गया है, जबकि पंजशेर ऑपरेशन के कमांडर कारी फसीउद्दीन आर्मी चीफ होंगे और खैर ख्वाह वज़ीर इत्तलात और सकाफत होंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो अब इनके नायब होंगे, यानी नायब वज़ीर इत्तलात और सकाफत। और ये इनमें वज़ीर तालीम भी है, वज़ीर मवासलात भी है। 33 बेसिकली उन्होंने नामजदगियाँ आज की हैं। वैसे पहले कहा जा रहा था कि कसीरुल बुनियाद हुकूमत बनेगी, अब ये इंटरिम सेटअप आया है। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का कहना था कि उन्होंने तमाम जो मुख्तलिफ अक़वाम हैं उनको नुमाइंदगी, या जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको नुमाइंदगी दी है। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को जब अफ़गान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला, उसके बाद से हुकूमत साजी और इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी था। ये एक अहम डेवलपमेंट है, इसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब, चूँकि आज 7 सितंबर है, पाकिस्तान की कौमी तारीख का बड़ा अहम दिन है, यौम फ़ज़ाइया के तौर पर सारी कौम इसे मनाती है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, यानी कि हमारी जो शुआर है पाकिस्तान एयरफोर्स का, अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शाहीनों ने पिछाड़ा था, उनको धूल चटाई थी, इस पर भी बात करेंगे। और जो रिकॉर्ड बनाया था MM आलम साहब ने, वो आज तक रिकॉर्ड कायम है। 30 सेकंड में 5 दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराया था, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कल एक बड़ी शानदार तकरीब का भी इनेकाद किया गया GHQ में, और 6 सितंबर के हवाले से वो तकरीब हुई जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ी इंप्रेसिव स्पीच की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उसके मेहमान खसूसी थे। तीनों सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, शोहदा की फैमिलीज मौजूद थी। और अब चूँकि ये रिवायत है कि इसको यौम शोहदा और दिफा के तौर पर मनाया जाता है, तो उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। उनके जो बयानात के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो आगे चल कर हम आपको सुनाएंगे और उस पर भी बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे 2 मुमताज़ तजियाकारों ने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें बहुत खुशी है कि हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया मुशर्रफ भाई कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। जबकि हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपकी इजाज़त से मुशर्रफ साहब, शहजाद साहब आपसे करना चाहूँगा। सर, तालिबान की जानिब से नया सेटअप सामने आया है, आपके क्या एनालिसिस है? जो नई नामजदगियाँ हुई हैं, इनके हवाले से क्या राय देंगे? और ये इसको एक्टिंग या इंटरिम सेटअप का नाम दिया गया शहजाद साहब। जी, पहली बात तो ये है कि अबूरी सेटअप, अबूरी क्यों है? ये शायद आगे जाके इसमें थोड़ी एक्सपेंशन हो, और शायद इतनी गुंजाइश छोड़ी गई है कि वो ग्रुप, वो ट्राइब्स, वो ग्रोह जिनके साथ अभी ये मामला तय नहीं कर पाए, अगर वो इनके तरीक़ाकार से एग्री करेंगे और इनके साथ शामिल हो जाएंगे, तो फिर शायद उनके लिए कोई जगह छोड़ दी जाए और अबूरी जो है फिर उसके बाद उसको मुस्तहकम या परमानेंट किया जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी लगती है। दूसरा, ये ज़ाहिर होता है कि जो इतनी देर लग गई अपने ही लोगों के बीच में गुफ्तगू कर करके एक अबूरी हुकूमत बनाने की, तो आपको अंदाज़ा होता है कि 3 हफ्ते तकरीबन, या 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त लगा तालिबान को। इनके विद इन देम कुछ ऐसे ग्रोह थे जो कि जिनके साथ मामला तय करना ज़रूरी था, उसका कुछ इजहार नज़र आता है। वज़ीर आज़म एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम मैंने तो कम से कम पहली मरतबा सुना है कि पहले भी वज़ीर रह चुके हैं 96-2001 में, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानेंगे आगे चल के, अगले दिनों में, अगले हफ्तों में शायद पता लगेगा कुछ बेहतर। लेकिन 2 नायब जब लगा दिए गए तो इसका मतलब है कि ये अभी उतने पुख्ता नहीं है कि, और इनको उस जगह पे सपोर्ट की ज़रूरत है जहाँ पर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर टाइप या दूसरे जो लोग हैं जो कि ज़्यादा पुख्ता समझदार मैच्योर लोग हैं, उनको लगाया गया। तीसरा, 4 हक्कानी है जिनको वजारतें मिली हैं।
اب وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں یا نہیں، لیکن کم از کم حقانی نام ضرور کیری کرتے ہیں. ان میں سے 2 جو ریلیٹڈ ہیں وہ تو نظر آتا ہے، لیکن باقی جو 2 ہیں ان کا کیا ہے، یہ تو لگتا یوں ہے کہ کچھ بیلنس آؤٹ کرنا تھا تمام گروہوں کو ود ان دا طالبان. یہ دوسری چیز نظر آتی ہے. تیسرا یہ کہ حکومت قائم ہو گئی. عبوری کا مراد یہ ہے کہ کیا عبوری دنیا کی نظر میں بھی عبوری رہے گی؟ میرا خیال ہے حکومت زمین پہ آ گئی ہے. اب باقی جو لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، اس کے بعد کچھ ایسے ممالک ہیں جو پڑوسی نہیں ہیں لیکن وہاں پر ان کے سفارت خانے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی اسلامی ممالک کہہ لیجئے یا جو وائڈر سرکل کے اندر ہیں، سوائے ویسٹ کے فی الحال اور یورپین ممالک کے، ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ان کو ایک موقع ملے گا اب اس سٹیج پہ جانے کا جہاں پر ان کی ریکگنیشن کا عمل کنسیڈر ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ کیا جوہد لیتا ہے، وہ کیا رستہ اختیار کرتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک کم از کم ایک سٹیپ اور آگے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے ہیں. ٹھیک، مشرف آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ نام آپ کی بھی نظر سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا شہزاد صاحب نے کہ مولانا ملا محمد حسن آخوند صاحب کو سربراہ بنایا گیا ہے. ہم نے تو ملا ہبت اللہ صاحب کے حوالے سے سنا تھا کہ شاید وہ کچھ سپریم لیڈر بنیں گے. ان کا تذکرہ نہیں ہے، غالباً بعد میں آگے چل کر آئے گا. لیکن تمام یہ نامینیشنز آئی ہیں، آپ کو لگتا ہے تمام شیڈز آف اوپینین کو جگہ ملی ہے اور جو افغانستان ہے اس کو بھی اس پہ نمائندگی ملی ہے؟ طالبان کا تو ظاہر بات ہے چونکہ انہوں نے بنائی ہے تمام، ایسے لگ رہا ہے کہ طالبان کے رینک اینڈ فائل کو اکوموڈیٹ کیا گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. شہزاد چودھری صاحب نے بالکل درست فرمایا. ایک تو جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم اس میں ایک عنصر ہے وہ حقانی خاندان یا گروہ کا. جی اس میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ کیبنٹ میں آ گئے. جی ہاں، جس میں سب سے اہم میرا خیال ہے جلال الدین صاحب کا، جن کو انٹیریئر ملی ہے. سراج الدین حقانی صاحب، سوری سراج الدین، جلال الدین حقانی صاحب کے جو صاحبزاد ہیں. سراج صاحب کو ملی ہے، سراج صاحب کو انٹیریئر ملی ہے، اور خلیل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ ریفیوجیز کا ملا ہے. اور عبد الباقی حقانی صاحب کو تعلیم ملی ہے اور مواصلات ملی ہے نجیب اللہ حقانی صاحب. جی ہاں. تو ایٹ لیسٹ جس طرح چودھری صاحب نے کہا، مجھے بھی ان 2 کا پتہ ہے کہ جو انس اور اس کے سراج کے جو چچا ہیں وہ خلیل صاحب ہیں، اور ظاہری بات ہے سراج اور انس اس میں نہیں ہیں، یہ سراج صاحب ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ جو کمپلیکیشن کریٹ کرتا ہے وہ یہ کہ بہت واضح طور پہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ سینکشنڈ ہے، اور نہ صرف کہ انفرادی طور پہ ان کے نام لسٹوں پر ہیں بلکہ اجتماعی طور پہ حقانی نیٹ ورک کا اس کو ایک لقب دیا گیا ہے. ایکچولی کوئی حقانی نیٹ ورک ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو طالبان کا حصہ ہیں، اور طالبان ہم ہیں اور ہم طالبان اور حقانی میں خیال میں دارالعلوم حقانیہ کی وجہ سے نام انسار لگتا ہے، ویسے ہی خوست کے رہنے والے. جی ہاں بالکل. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجہ سے بیرونی ممالک کا خاص طور پہ، کیونکہ یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1267 کے وہ ہیں سینکشن گروپس ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک جو واضح چیز نظر آتی ہے مجھے کم از کم وہ یہ کہ کیونکہ یہ عبوری ہے تو اس میں وہ جو انکلوسیو کا عنصر تھا اس کا کوئی خیال نہیں کیا گیا. آپ نے کہا سب طالبان ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی خواتین طالبان جو ہے ایٹ لیسٹ ہم جانتے نہیں ہیں کہ کوئی ہیں. سو اس میں خواتین نہیں ہیں. جو منسٹری آف ڈیفنس دی ہے وہ ایک طالبان کے بہت پرانے، لیکن ان کی جو ہے وہ پختون نہیں ہے، وہ تاجک ہیں. سو اس طرح سے وہ شاید یہ کہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے 33 میرا خیال ہے وزارتیں انہوں نے دی ہیں، جس میں سے 3 وزارت دفاع ہے وہ ملا محمد یعقوب کو دی گئی ہے جو ملا عمر کے بیٹے ہیں. اچھا تو پھر سوری تو پھر کوئی اور وزارت ہے جو ایک تاجک لیڈر کو دی گئی. لیکن ایشو یہ ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جہاں تک نظر آ رہا ہے جو پختون نہیں ہیں، باقی 33 میں سے 30 جو ہیں وہ پختون پشتو بولتے ہیں، پختون ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا کہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے، ازبک کمیونٹی ہے، تاجک کمیونٹی ہے، اور اس سے زیادہ اہم خواتین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اہم جو نوجوان شہری نوجوان ہیں، کیونکہ اب افغانستان کا کیریکٹر ان 20 سالوں کے بعد اتنا زیادہ بدل گیا ہے کہ شہر میں بالکل کوئی اور ملک ہے، خاص طور پہ کابل میں، اور دیہات میں ایک بالکل اور سما ہے. اب ان دونوں کو جوڑنے کے لیے آپ صرف ایک ایسی کابینہ نہیں لا سکتے جہاں پہ ان لوگوں کا پڑلا اتنا زیادہ بھاری ہو، جنہوں نے لڑائی کی ہوئی ہو، جنہوں نے دیہات میں جو ہے وہ مطلب شاید پاپولر بھی ہوں کسی حد تک. ان کو کسی نہ کسی طرح جو خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں،
حتیٰ کہ جو لوگ پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو آج ہم نے دیکھا کابل میں پروٹیسٹ تھی، ان طرح کے جو افغان ہیں ان کی آواز اور ان کے احساسات کو شامل کرنا ہوگا. وہ شامل نہیں کریں گے تو بین الاقوامی ریکگنیشن بھی ایک ایشو رہے گا، اور ان کی جو افغانستان کے اندر سول وار کا جو ڈر ہے وہ بھی جو ہے کافی اونچا رہے گا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، آپ کیا چیلنجز سمجھتے ہیں امیڈیٹلی آفٹر دی فارمیشن آف دس گورنمنٹ؟ جو مشرف نے نکات اٹھائے، اکنامک چیلنجز بھی آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ درپیش ہوں گے، کیونکہ ریکگنیشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ریسورسز ہوں گے تو طالبان حکومت زیادہ سروائیو بھی کرے گی اور پاپولر بھی ہوگی امنگسٹ افغان پیپل. کیا کہیں گے آپ سر؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلا جو چیلنج مجھے نظر آتا ہے وہ ایک جنگجو تحریک جو ہے اس کو ایک انتظامی تحریک بننا پڑے گا. جی کس حد تک بن پاتے ہیں؟ ہر چیز ظاہر ہے کہ زور بندوق نہیں ہو سکتی، اور لاسٹ ٹائم جو 96 سے 2001 کا جو تھا، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ یہ تھا کہ ایڈیالوگز یا جنگجو جو تھے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بننے کی کوشش کی اور اس کے اندر بہت سارا مسائل کھڑے ہو جی گئے. تو اس مرتبہ ایک ایسا افغانستان جو کہ 20 سال کے بعد ایک نئی شکل میں ہے، جس کے اندر مشرف نے ذکر کیا شہر جو ہیں خاص طور پہ کابل یا قندھار، تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن ہرات یا باقی قندوز وغیرہ خاص طور پہ، یہاں پر جو ایک مزاج ہے، مزاج شاید بہت اب پہلے سے کافی حد تک مختلف ہو. اگر اس مختلف مزاج جو لوگ ہیں ان کو ان کی مرضی کی ایڈمنسٹریشن نہیں دی جا سکتی اور اس کی مرضی کی کوئی گورننس نہیں دی جائے گی تو وہ ضرور اس کے اوپر ریاکٹ کریں گے. جب یہ ریاکشن آئے گا تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو ایک ربط یا ہم آہنگی ہونی چاہیے تھی افغانستان میں ریاست کے طور پہ، وہ آپ کو ناپید ہوتی نظر آئے گی. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں وہ ممالک جو کہ اپنے آپ کو ویسے ہی فرنج پہ بٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسان ہو جائے گا یہ کہنا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ مکمل طور پر کنٹرول حاصل نہیں کر پائے اور یہ اپنی حکومت نہیں چلا پا رہے. اس لیے وہ جو سارا سپورٹ، پیسہ، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا پیسہ یا جو باقی سپورٹ ہے، وہ پھر ود ہولڈ ہو جائے گی کہ بھئی ہم ان کو دیں گے جو کہ اس قابل ہوں، جو کہ افغانستان کا کنٹرول سنبھال پائیں. تو یہ نیگیٹو چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بدقسمتی سے نظر آ سکتی ہیں. لیکن ہم اس وقت مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں. اگلا مفروضہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنگجو طالبان ہیں جو کہ پچھلے 20 سال جنگ کرتے رہے، شاید اب کچھ نئی شکل میں آ جائیں، آپ کو ان میں کچھ تھوڑی سمجھ آ جائے، ان کو پتہ لگ جائے کہ اگر یہ دوبارہ فیل کر جاتے ہیں تو پھر کوئی اور آلٹرنیٹ اس وقت افغانستان کے لیے نہیں ہے. اور وہ ایک ایسا خطرناک قسم کا ایک کانسیکوینس ہے جو کہ یہ خطہ نہیں سنبھال پائے گا. ان کے جو ہم قریبی ممالک ہیں پاکستان جیسے، ہم نہیں سنبھال پائیں گے خدا نخواستہ اگر فریگمنٹیشن آف افغانستان ہوتی ہے. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ خطرات ہیں، اور اس کے لیے سارا خطہ بھی اور ان کے پڑوسی بھی اور سب زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو حکومت ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے، افغانستان بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے، اور جو سٹیبلٹی آہستہ آہستہ آئے لیکن ایک سسٹینیبلٹی ضرور رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی چیلنجز ہوں گے. آپ نے اکنامک چیلنجز کا ذکر کیا، میرا خیال ہے مشرف اس پہ بہت بہتر بات کر پائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ اس کے بعد یا ساتھ ہی ساتھ اس کو مینیج کرنا پڑے. If you want to add on new افغان گورنمنٹ. جی بس میرا خیال ہے بالکل اگین چوہدری صاحب نے درست فرمایا. اکنامک چیلنج تو بہت سنگین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم پرائیورٹی ہونی چاہیے تھی. پاکستان بذات خود جو ہے اس کی جو صورتحال ہے اکانومی کی، وہ شاید وہ اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح سے امداد کر سکے شاید جس طرح ہم چاہیں یا شاید جس طرح میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. لیکن اکنامک چیلنجز کا ریکگنیشن کے ساتھ اور انکلوسیو گورنمنٹ کے ساتھ ایک بہت گہرا جوڑ ہے. کیونکہ اگر حکومت جو ہے افغانستان میں، وہ تاجکستان فار ایگزامپل، وہ دیکھتا ہے کہ تاجکوں کو اس میں ان کی کوئی آواز نہیں ہے، اور تاجک علاقے کے قریب ترین جو علاقہ ہے پنشیر کا فار ایگزامپل، وہاں پر جو ہے بجائے ان سے بات چیت کرنے کے لڑائی ہو رہی ہے. بھلے یہ فیکٹ ہو کہ لڑائی شروع جو ہے وہ احمد مسعود اور رحم اللہ صالح نے کرائی، لیکن اس کو جج تو دیکھیں نا، ہمیشہ حکومت کو جج کیا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ نے کیا کیا. اچھا، اب وہ پنشیر میں آج تو خبر آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت قبل اس وقت لوگ جو ہے اس کو داد دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں.
دیکھیے پنشیر ایک ایسی جگہ ہے کہ ادھر مکمل طور پہ حاوی ہونا ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ قابض ہو جاتے ہیں اور پھر کیونکہ چھپنے کی بہت ساری جگہیں ہیں اور ایک نیچرلی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے نیچرل فائٹرز ہیں تو وہ ایونچولی تھوڑی دیر وہ جو ہے جنگ بندی ہو جائے گی اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. اور جو کامیاب آپریشن کے کمانڈر تھے قاری فصیح الدین، ان کو نیا آرمی چیف بنایا. جی تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں. طاہر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ کابل سے موجود ہیں. طاہر خان صاحب سے ذرا اس پہ کومنٹ لے لیتے ہیں. طاہر صاحب السلام علیکم. طاہر خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب بہت شکریہ. نوازی صاحب کابل میں موجود ہیں. مشرف زیدی صاحب اور شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا سر کیا انالیسس ہے؟ اتنے عرصے سے آپ ایک طویل عرصے سے اس پورے ایشو کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو نیا سیٹ اپ آیا اس پہ پہلے ذرا اپنے کومنٹ دیجیے گا طاہر خان صاحب. میرے خیال میں جو سیٹ اپ آیا ہے اس میں جو ملا حسن کا جو سربراہ ہوں گے حکومت کا یا رئیس الوزراء ہوں گے، یہ ان کی توقع کم تھی. لیکن جب یہ گزشتہ ہفتے 3 دن کا ان کے جو شورا کا اجلاس ہوا تھا کندہار میں، تو اس میں ملا حسن ہی اس اجلاس میں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا اور خود اس میں نہیں آئے تھے. طالبان کے امیر اس میں نہیں آئے تھے. جو میں نے ایک شورا کے ممبر سے بات ہوئی بعد میں کابل میں، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ اس وقت بھی ایک پیغام دیا گیا کہ ملا حسن ہی ہوں گے. ملا حسن کا یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں جو میں نے معلوم کیا ہے، ایک تو خیر کندہار کے ہیں اور سابقہ تجربہ بھی ہے، ڈپٹی بھی تھے جب 96 میں طالبان کی حکومت بن گئی تھی ملا ربانی کے ساتھ. اور تھوڑا سا یہ ذرا وہ ہے پبلک ریلیشن والا بندہ نہیں ہے، ذرا خاموش تباہ یہ بندہ ہے. اور دیکھنا ایک اہم بات جو ہے طالبان کے اندر بھی جو اقوام ہے نا، جو ٹرائبز ہے وہ بڑے سٹرانگ ہے، بڑے مضبوط ہے، ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. ان کی جو ٹرائب ہے بامبڑ وہ بہت کم ہے، بہت کم لوگ ہیں اس کے، لیکن اس کو بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا وہ اور اس کی طالبان کے اندر بہت زیادہ اس کی جو رسپیکٹ احترام کا میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ ہے. تو یہ اور دیگر جو ہے نا کچھ اہم لوگ باہر بھی رہ گئے ہیں اور بعد میں ممکن ہے کہ توسیع بھی ہو. مثلا صدر ابراہیم جو ملٹری کمیشن کے سابق سربراہ ہے وہ شامل نہیں ہو ہے. دوسرا وہ صدر ابراہیم ہے، اس جنگ میں ان کا بہت بڑا رول تھا، بہت بڑا رول ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، ملا یعقوب سے بھی زیادہ ہے، تو وہ بھی باہر ہے. تو ممکن ہے کہ مزید لوگ بھی شامل ہوں. لیکن طالبان نے بھی کوشش کی ہے کہ جو بھی ان کے مختلف مثلا حقانی جو ہے، جو حقانی کے جلال الدین حقانی کے جو لوگ ہیں اس میں انس حقانی بھی، سراج الدین حقانی وزیر داخلہ اور سراج الدین حقانی کے جو چچا ہے حاجی خلیل الرحمان، اس کو ریفیوجیز کا، مہاجرین کا وزیر بنایا گیا ہے. تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ کابینہ میں جو طالبان کے اندر جو مختلف، جس طرح جلال الدین حقانی نے اپنا گروپ ختم کر کے طالبان میں شامل ہو گئے تھے، تو ان کو نمائندگی دی گئی ہے کیونکہ بڑا ایک مشکل کام تھا یہ. اچھا اس پہ طاہر صاحب یہ تو آپ نے بتایا طالبان، یہاں پر جو نقطہ اٹھایا گیا تھا جو مشرف صاحب کہہ رہے تھے، کیا اس میں تاجک، ازبک اور ہزارہ کمیونٹی، وہ بھی بڑی سٹرونگ کمیونٹی، اور طالبان نے کہا تھا ہم کثیر البنیاد قومی حکومت بنائیں گے، ان کو نمائندگی نہیں مل پائی؟ نہیں، اس میں طالبان کے اندر جو ابھی نان پشتون ہے، جس طرح آپ نے فصیح کا نام لیا تو وہ شمال سے ہے. اس میں عبدالسلام حنفی جو ہے وہ شمال سے ہے. تو ازبک تاجک کو تو نمائندگی ملی ہے، لیکن وہ طالبان کے لیڈرز ہے، وہ باہر سے جو قوم کا جو سربراہ ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ طالبان نے وہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی وسیع البنیاد حکومت کی، وہ نہیں بنی. وہ پہلے مرحلے پہ میں تو خود یہی بار بار کہتا رہا کہ وہ مشکل ہے، کیونکہ طالبان کا یہ موقف ہے کہ جو 20 سال گزشتہ حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں وہ ان کے نظام کا حصہ نہیں ہوں گے. تو لہٰذا وہ اس طرح تو نہیں ہوا. ممکن ہے کہ اگر بعد میں اب دنیا کا ریئیکشن بھی آنا ہے، کیونکہ پریس کانفرنس میں اسلامی امارات کا نہیں کہا گیا، لیکن ابھی جو طالبان کے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پہ باضابطہ لکھا گیا ہے کہ آئندہ دنیا کے لیے افغانستان کا جو ایڈریس ہے وہ اسلامی امارات افغانستان ہے. پھر ابھی اپنے امیر کے انہوں نے تصاویر آفیشیل میڈیا سے جاری کی ہے کہ مولوی شیخ عبداللہ جو ہے وہ امیر المومنین ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ آفیشیلی، لیکن ٹویٹر پہ ہے، جو ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر ہے ان پہ وہ جاری کیا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کہتے ہیں، کیونکہ جو مارچ میں ٹرائی کا اجلاس ہوا تھا ماسکو میں، پاکستان، چین، روس، امریکہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اسلامی امارات کو. لیکن بہرحال
افغانستان کو اب چھوڑ بھی نہیں سکتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ طالبان اب افغانستان میں ہے، ان کو حق ہے، ان کو رائٹ ہے کہ اپنے لیے کس نظام کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب دیکھنا ہے کہ دنیا اور خطے کے ممالک اور پاکستان کیا ریئیکشن دیتا ہے. لاسٹ کویسچن طاہر صاحب، یہ اب ان کی یہ تو آج تو نامزدگیاں ہو گئیں، کوئی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں حلف لیا جائے گا؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا اب تک انفارمیشن ہے طاہر صاحب؟ میں نے آج ایک طالبان لیڈر سے سنا تھا کہ ان کا جو پلان ہے یہی ہے کہ ایک گیدرنگ ہو کابل میں. اچھا، کل کا بھی اس نے کہا تھا اور پرسوں کا جمعرات کا 2 دنوں میں. اور ان کے امیر نے کہا تھا کہ ہر صوبے سے 2 دینی عالم اور ایک جو اقوام کے جو سربراہ ہوں گے اس کو بلائیں. تو ایک پروگرام تو ان کا تھا اور حلف تو انہوں نے لینا ہے، لیکن ابھی تک باضابطہ کوئی تقریب کا وہ نہیں کیا گیا. جلدی میں تھے تو لہٰذا آج اعلان ہو گیا، کیونکہ ایک ویکیوم تھی، ایک خلا تھی، یہاں پہ نظام نہیں تھا. تو اب وزراء بیٹھیں گے کل سے وزارتوں میں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر حلف برداری کی تقریب ہوگی یا جو بھی اس کا مستقبل انہوں نے کرنا ہے تو ایک گیدرنگ تو ضروری ہے کہ باضابطہ کوئی اعلان بھی ہو جائے، پالیسی بھی آ جائے، اس کے سربراہ وہاں پر خطاب بھی ہو. کہ انہوں نے ابھی سربراہ کا بیان بھی جاری کر دیا ہے، لیکن کچھ بتایا تقریب کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک تقریب شاید ہو 1-2 دنوں میں. بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب، کابل سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آپ نے صحیح کہا تھا، قاری فصیح الدین تاجک ہے، وہ آرمی چیف ہے. میں چاہوں گا اپنا آرگومنٹ، میں نے ڈیفنس کا کہا تھا تو وہ آرمی چیف ہو گئے. بٹ آپ کی یہ نمائندگی دی گئی ہے. پھر میں شہزاد سمجھوں گا 30 میں سے 3 جو ہیں وہ غیر پختون ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ طالبان کے اندر سے ہی کریں گے، کیونکہ ان کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی ہے، تو ان لوگوں کو جو وینکوشڈ ہیں شاید ان کو یہ اکوموڈیٹ نہ کریں. لیکن مسئلہ یہی ہے نا، جو میں پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا انوار، کے افغانستان میں وینکوش کوئی کبھی نہیں ہوتا. یہی چیز پاکستان امریکہ کو 20 سال سے سمجھاتا رہا کہ تمہارا خیال ہے کہ تم نے وینکوش کر دیا ہے. 5 سال کے لیے تو طالبان بالکل مر مٹ گئی تھی. 2001 سے 2006 تک there was no طالبان. سارے گھر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یار یہ تو اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک قوت جو ہے وہ سب پہ حاوی ہوتی ہے تو وہ بدماشی اور زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور یہ ایک ہیومن نیچر کا بھی ایلیمنٹ ہے. اسی لیے فار ایگزامپل بیشتر ممالک میں چاہے کوئی بھی سسٹم ہو، وفاقی ہو یا سینٹرلائزڈ ہو، اس میں جو نمائندگی کا عنصر ہے نا، وہ نمائندگی کا عنصر یہ نہیں ہے کہ ایک جیسے پاکستان میں کہ ایک بلوچ رکھ لو اور ایک پختون رکھ لو اور ایک سندھی رکھ لو. نمائندگی کا عنصر یہ ہے کہ ایک ایسا بلوچ یا ایسا پختون یا ایسا سندھی ہو جس کی اپنی آواز ہو. وفاق کے سسٹم میں یہ گارنٹی ہو جاتا ہے. جیسے پاکستان میں سندھ میں پی پی کی حکومت ہے، کچھ بھی ہو جائے CCI میں چاہے جتنی بھی باقی ملک میں مار کھائے پی کیونکہ ادھر ان کی حکومت ہے تو ان کی آواز 1/4 کے لیول پہ، چاہے وہ کسی کو اچھا لگے برا لگے، وہ آتی ہے. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ کبھی اتنا نالا نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے بس یار میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. افغانستان کو منظم رکھنے کے لیے اور افغانستان میں اتنا امن برپا کرنے کے لیے کہ وہ اتنی دیر کے لیے رہے کہ ادھر ایک ریاست بن سکے، وہ اس کو آپ امارات کہیں، سلطنت کہیں، ریاست کہیں، ریپبلک کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن ایک سسٹم بن جائے جس سے لوگوں کا اعتماد ہو جس پہ اور لوگ اس کو اپنا سمجھیں. فیئر انف. شہزاد صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا. تھوڑا سا ہم ذرا موضوع کو، جو کہ میں نے ابتدائی میں بتایا تھا افغانستان کے، تو ہم نے سٹاک ٹیکنگ کی، اور یہ آنے والے دنوں میں جیسے طاہر خان صاحب بتا رہے تھے کہ کل یا پرسوں جب تقریب ہوتی ہے اس میں بھی ہم گفتگو کریں گے. چونکہ آج 7 ستمبر ہے اور آپ کا پاکستان ایئر فورس سے تعلق رہا ہے، زبردست آپ فائٹر پائلٹ رہے، پھر کمانڈ پوزیشن سنبھالی، سفارتکاری بھی آپ نے کی. سر میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو ضرور بتائیے گا یہ کیا وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم سے ایئر فورس اس وقت 4 گنا زیادہ تھی. اگر ہمارے پاس ایک جہاز تھا تو ان کے پاس 4 یا 4.5 تھے، لیکن کم جہازوں کے باوجود، کم جنگی سامان کے باوجود پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے بھارتی ایئر فورس کو پچھاڑ دیا. شہزاد صاحب اس پہ بھی چاہوں گا کہ ضرور روشنی ڈالیے. سوال میں اس کا جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر کہ نمبر زیادہ ہوں گے اور ایک چھوٹی ایئر فورس ہوگی مقابلتاً، چھوٹی تو نہیں ہے لیکن مقابلتاً، تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے سے 3-4 گنا زیادہ کام کرنا ہے، 1-4 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ ایک سائیکی میں، سوچ میں شامل ہو جاتی ہے. دوسرا، میں صبح سے یہ بات اور ہمیشہ سے یہ کہتا بھی رہا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے ٹریننگ کا، سمجھ لیجئے ہماری سوچ کا، ہمارے ایپلیکیشن کا، ہماری امپلائمنٹ کا، فورس کے امپلائمنٹ کا، وہ یوں ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ نظام ہے.
ہم 2 3 4 قسم کی کیپیبلٹیز کو اکٹھا کر کے جہاں 1 اور 1 2 کی بجائے 1 اور 1 11 کرنے کو بلیو کرتے ہیں، تو یہ ایک بنیادی فرق آتا ہے۔ تیسرا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی ہے کہ ہم مہارت کی انتہا کو چھونا چاہتا ہے ہر شخص یہاں پہ۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ شاید وہی اگلا یا ایئر چیف بنے گا اپنے رینک پہ، سینئر رینکس پہ پہنچ کے۔ ایئر چیف سے زیادہ وہ ایک بہترین فائٹر پائلٹ بننا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو روایات ہیں، جو ایک اپنے پروفیشن کے ساتھ جو لگن ہے، جو ایک انہماک ہے، ایمان کی حد تک کا انہماک ہے، یعنی آپ کو سوائے اپنی سوچ کے اور اس پروفیشنل سوچ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتا ہوں، بڑا معمولی سا۔ عالم صاحب سے ان کی ریٹائرمنٹ کے، ظاہر ہے وہ تو بہت پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، میری ذاتی ان سے میں نے پوچھا کہ جس طریقے سے آپ نے اتنے جہاز مثال کے طور پہ 1 منٹ میں گرائے یا جتنے جہاز گرا لیے، تو یہ کس طرح ممکن ہوا؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو تصویر تھی اس دن کی 7 ستمبر والی، جس طریقے سے میں جہاز میں اور کامبیٹ میں گھسا، اور مجھے کہتے ہیں یہ میں بڑے سالوں سے اپنے دماغ میں گھما رہا تھا، میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ میں جب کامبیٹ میں گیا تو اس طریقے سے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اتنے سالوں سے اس کا ذہن اس موقع کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ جو لگن اور یہ جو کمٹمنٹ اور جو ڈیووشن ہے نا اپنے پروفیشن کے اندر، یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے ایک عام سچویشن سے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ کوئی چھوٹی یا کم تر ایئر فورس ہے، ہرگز نہیں۔ وہ بھی ایک بہت پروفیشنل ایئر فورس ہے، اور اس پروفیشنل ایئر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑا پروفیشنل ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک کانسٹنٹ جرنی ہے، ایک کانسٹنٹ سفر ہے، ایک اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، ایک بہتر پروفیشن ہونے کے لیے، اور اس تمام مشن کو پورا کرنے کے لیے جو کہ قوم نے آپ سے امید لگا کے رکھی۔ فیئر انف جی، میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب جو آرمی چیف صاحب کی اسپیچ کے منتخب حصے ہیں وہ ہم ذرا سناتے ہیں، پھر ذرا جو کیونکہ ڈیفنس ڈے کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، کل ہمارا شو نہیں ہو پایا تھا، تقریب زبردست قسم کی چل رہی تھی، اس کے بعد پھر خبر نامہ تھا، تو ذرا وہ سنتے ہیں ساؤنڈ بائٹس، اس کے بعد میں مشرف زیدی اور شہزاد صاحب سے اس پہ کومنٹ بھی ضرور لوں گا۔ اہم نکات انہوں نے اٹھائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے۔ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج اور قوم کا رشتہ وہ مضبوط ڈھال ہے جس نے پاکستان کے خلاف دشمن کی تمام چالوں اور ہتھ کنڈوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے۔ یہاں یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھا۔ جی، میں مشرف اس پہ آپ کا کومنٹ بھی ضرور جاننا چاہوں گا، کیونکہ کل تقریب ہوئی اور یہ انہوں نے کہا افغانستان میں دیکھا، کیونکہ ہم اس سے پہلے افغانستان میں بات کر رہے تھے، 3 لاکھ فوج اور اس پہ یومیہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کہتے ہیں $30 کروڑ لگے، ان کی تنخواہیں بھی دی، لیکن وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ کتنا عام ہوتا ہے فوج اور عوام کا آپس میں جڑے رہنا؟ میرے خیال ہے کہ اہم ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ یہ ایک مخصوص خطے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک مخصوص قسم کی جو ہماری ہسٹری ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ اہم یہاں پہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیفنس ڈے پہ جو سب سے اہم نقطہ یا سب سے اہم چیز جو سوچنے والی ہے وہ یہ جنیرک چیزیں میرے خیال میں یہ نہیں ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ میرا جوان جب جاتا ہے اور وہ آسمان جتنی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک مطلب کیا ہوتا ہے ایک آدمی، آپ کسی بھی کانفلکٹ میں دیکھ لیں، 48 میں دیکھیں، 65 میں دیکھیں، 71 میں دیکھیں، کارگل میں دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں، جب بھی کبھی ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کھڑے ہو جاؤ، کبھی کوئی ہیزیٹیشن نہیں، اتنی آٹومیٹک ان کی اور جو منظم فوج، دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں جہاں فوج کے اندر جو ہے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے یہ بہت بڑا ایک پاکستان کا ساسا ہے، لیکن وہ کیا ہے، انفرادی طور پہ جو جوان کھڑا ہوتا ہے اور آرڈر لیتا ہے، پورا کا پورا سٹرکچر فوج کا اس کی کندھوں پہ اور اس کی ماں کی ہاتھوں کی دعاؤں پہ اور اس کی دل کی آواز پہ پورے کا پورا ملک کا دفاع جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ ایک تو اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کا جو وہ کام نہیں کر رہے، لیکن دوسرا یہ کہ ہمیں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ نوجوان جو لڑکے جاتے ہیں اور اب ماشاءاللہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بھی جو ہے فوج کا حصہ ہیں، ایئر فورس میں ہیں، نیوی میں ہیں، ہر جگہ ہیں، تو یہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہمارے
اس طرح سے جا کے ہمارے لیے جو کام وہ کرتے ہیں، اس سے بڑی الٹیمیٹ سیکریفائس کیا. لیکن دیکھیں نا، سیکریفائس تو ہو گئی اور ہوتی رہی ہے. مطلب ہزاروں کے حساب سے 2008 کے بعد سے ہم نے جو ہے دفنائے اپنے بچے شہداء کو. اچھا، اب یہ فوجیوں کی میں بات کر رہا ہوں، سویلین تو الگ. یہ مفتے کے ہیں کیا؟ سوال یہ پوچھنا چاہیے ہمیں اپنے آپ سے. یہ میں نہ فوج سے پوچھ رہا ہوں، نہ آرمی چیف سے، نہ وزیر اعظم سے. بطور پاکستانی یہ ایک سوال ہونا چاہیے کہ کیا یہ فریکوینٹ ہونا چاہیے؟ اسی ہفتے میں 3 دفعہ جو ہے حملے ہوئے ہیں. ٹی ٹی پی نے ہمارے جوانوں کو جو ہے ایف سی کے 4 جوانوں کو شہید کیا ٹی ٹی پی نے بلوچستان میں. ہر دن ہو رہے، لٹرلی ہر دن. اچھا، تو جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں اس ملک کی سلامتی کا جو پزل ہے یا جو بلیک باکس ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے جوان کو انشاءاللہ بہت ہی کم یا 0 پہ لے کے آنی اس کی کیجولٹیز. امپورٹنٹ تو پوائنٹ اس کے لیے میں کس طرح کی معیشت جو ہے وہ بناتا ہوں اور کس طرح اس کو چلاتا ہوں. میں بین الاقوامی جو ہے دوستیاں یا تعلقات جو ہے ان کو کس طرح مینج کرتا ہوں. میں اپنے اندرونی انتظامات، انتظامیہ، اپنی جو نمائندگی کا عنصر ہے حکومت میں، وفاقیت کا عنصر ہے، لوکل گورنمنٹ کا عنصر ہے، ان چیزوں کو میں کس طرح چلاتا ہوں تاکہ نہ تو کوئی دشمن آ کے میرے بچوں کو ان میں زہر انڈیل سکے کہ وہ ٹویٹر پہ آ کے جو ہے میرے جوانوں کی، میرے جرنیلوں کی، میری، کیونکہ وہ میں ہوں اور میں وہ ہیں. تو اگر وہ تضحیق کر رہے ہیں یا وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی کوئی فلینک جو ہے وہ ایکسپوز کی ہوئی ہے. ہم نے اپنی فلینکس کو کلوز کرنا ہے تاکہ ہمارے جوانوں کو یہ شہادتیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ تیار ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیں اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے. اور ایک ایسا منظم قسم کا ملک اور ایک ایسا منظم قسم کی جو ہے سوسائٹی اور سٹیٹ، پہلے سوسائٹی پھر سٹیٹ جو ہم نے بنانی ہے تاکہ یہ ضرورت ہی نہ ہو انشاءاللہ. شہزاد صاحب، اس پہ آپ کا کیا کومنٹ ہے جو آرگومنٹ پیش کیا ہے مشرف زیدی صاحب نے؟ نہیں دیکھیے، وہ تو ایک تو بنیادی بات جو جنرل باجوہ صاحب کی تقریر میں تھی وہ یہ تھی کہ فرق جو تھا اس کی بنیاد کیا تھی. وہ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اور بہت ساری ہو سکتی ہیں اگر اس کو ہم ڈیبیٹ کریں. لیکن آئی تھنک مشرف جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست کیوں بن گئے ہیں جو کہ ہم بن گئے ہیں. اچھا، اگر ہم اپنے 70 سال 75 سال کی تاریخ میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ کیا کیا غلطیاں کی، اس میں کس نے کیا کیا غلطی کی، ہم سے یہ معاشرہ ایسا کیوں بن گیا، یہ معیشت ایسی کیوں بن گئی، یہ ریاست ایسی کیوں بن گئی، کیا وجہ ہو گئی کہ ہم اتنے کمزور نظر آنا شروع ہو گئے. اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر اہلیت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، دیکھیے کس قسم کے مسائل آئے الجیریا میں یا ٹیونس میں یا فار دیٹ میٹر لیبیا میں، یمن کا حال دیکھ لیجئے، سیریا کا دیکھ لیجئے، عراق. یہ سب وہ مثالیں ہیں جن کے اوپر باہر سے بہت بوجھ لادا گیا، اور وہ بوجھ ایسا تھا جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا سٹرکچر جو گراؤنڈڈ نہیں تھا. جب اتنا زیادہ باہر سے بوجھ آیا، چاہے وہ خیالات کا تھا چاہے جس چیز کا بھی تھا، وہ یہ معاشرہ منتشر ہو گیا، وہ ابھی تک سنبھل نہیں پایا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم نے اور پاکستانی نظام نے اور پاکستانی ریاست نے اور پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں سوسائٹی نے، باوجود ان پریشرز کے اور بے انتہا، اگر میں پچھلے 40 سال میں دیکھوں، کم از کم پچھلے 20-22 سال میں دیکھوں، تو جس قسم کا پریشر اس نظام پہ ڈالا گیا، اس معاشرے پہ ڈالا گیا، اداروں کے بیچ میں مسائل کھڑے کرنے کے لیے ڈالا گیا، ہماری سیاست کی کمزوریوں کے باوجود یہ اس قسم کا معاملہ آ گیا. پولرائزیشن کی شکل اختیار ہو گئی معاشرے میں، میڈیا میں، پولیٹکس میں. اب اس کی جو بھی آپ بنیاد بنا لیجئے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے باوجود اگر ہم آج کھڑے ہیں تو اللہ کی بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ، اور پھر میرا خیال ہے کہ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں اللہ کی مہربانی کے ساتھ ان اداروں کی اور اس ملک کی، اس ریاست کی، اس معاشرے کی، کہ ابھی بھی اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں ان تمام شعبوں کے اندر تو ہمارے لیے ایک بہتر مستقبل ہمارا منتظر ہے. فیئرلی پٹ اپ. ایک اور ان کا ساؤنڈ ہے وہ ہم ضرور سنائیں گے، وہ ہائبرڈ وار کے حوالے سے ہے. اچھا، وہ ہم تھوڑی دیر میں، لیکن میں چلیں سوال کی صورت میں ڈال دیتا ہوں. آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس وقت جیسے پہلے تو وار ہوتی تھی اور جیسے 1965 کی جنگ کے والے سے ہم ان کی یادوں پر بات کر رہے ہیں، وار آف نیریٹیوز بھی ہے، 5th جنریشن وار، ہائبرڈ وار، جس طرح پنشیر ویلی کی آپ نے بھی بات کی، اور بھارت کی جانب سے جو ایک جعلی تصویر دکھائی گئی وہ F-15 امریکہ کا چل رہا ہے، ویلز میں اس کو دکھایا گیا کہ جی پاکستان اس میں شامل ہو رہا ہے. پھر عامر لیاقت حسین صاحب کی ایک تصویر تھی، اس کو شو کیا کہ جی پاکستانی کمانڈو جو ہیں. اس کا مشرف صاحب، چونکہ آپ لکھتے بھی ہیں،
وار آف نیریٹیوز میں اب ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, کیسے ہم اس وار آف نیریٹیو کو لڑ سکتے ہیں افیکٹولی؟ کیونکہ ابھی افغانستان سچویشن میں سپوائلرز تو ہیں, ظاہر بات ہے امریکہ اور بھارت کو اگر آپ باہر رکھ رہے ہیں اس ایکویشن سے تو وہ خاموشی سے تو نہیں بیٹھے رہیں گے خاموش تماشائی کے طور پہ, وہ تو گند کو اچھالیں گے. بہت سے لوگوں سے آگاہی حاصل ہے کہ اس کا جو توڑ ہے ہم نے, اس کا جو کاؤنٹر ہے, اس کی جوابی حکمت عملی اسی ڈومین میں ہم نے لانی ہے. اور بس میرا جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہ کہ دیکھیے یہ والی چیز جو ہے اس کا بہت اچھا اس سے بہتر منہ توڑ جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور بائی دا وے کئی ڈومینز میں بغیر خبر نامے پہ آئے ہوئے, بغیر اس کے اوپر تجزیہ کیے ہوئے وہ چل رہا ہے. بڑے عہدیداران کو اس چیز پہ مکمل طور پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اس کی وجہ اب میں سمجھاؤں کہ یہ کیوں اتنا بڑا, میں جلدی سے سمجھا دوں تاکہ شہزاد صاحب کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں. تنقیدی نگاہ سے نہیں, یہ ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیے کیونکہ عین ممکن ہے کہ کبھی جس چیز کو ہم ہائبرڈ وار سمجھ رہے ہوں یا فیک سمجھ رہے ہوں اس میں کوئی ایسی چیز بھی آ جائے جو حقیقتاً جو ہے حقائق پر مبنی تھی, اور اس مسئلے میں ہم اپنوں کو دوسروں کی گود میں نہ بٹھا دیں. کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم نے سوچا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے ملک میں, کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں, ہمیں اپنے پہ جو اپنوں پہ بھروسہ ہے, ہمیں سوچا بھی نہیں تھا یہ ممکن ہے. وہ چیز ہو گئی, ہم نے کہا یہ فیک نیوز ہے. وہ جو پاکستانی بچہ یا بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, وہ دل میں جو اس کی کڑواہٹ ہوگی اس کا فائدہ کون اٹھائے گا بتائیے, سب کو بتائیے. ہمارے بچوں کی دل کی کڑواہٹ کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہمارے دشمن اٹھاتے ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو دشمن کی گود میں جا کے نہیں بٹھانا, اور یہ ہائبرڈ وار کا ایک بنیادی پرنسپل اصول. شہزاد صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے انوار, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب پروپیگنڈا نہیں ہوتا. میں اس سے تھوڑا سا ذرا اختلاف, لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا جنرل باجوہ صاحب کی بات سے. انہوں نے اپنا کنسرن ضرور شو کیا. اچھا اب یہ آیا ان کے ڈومین میں آتا ہے یا ان کے کسی ذیلی ادارے کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے اس ہائبرڈ وار کا. ہائبرڈ وار کیا ہے کہ فوج کے بارے میں جو گفتگو جس طریقے سے ہوتی ہے, میڈیا, سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں شاید کچھ ہمارے بھی لوگ ہمارے شامل ہوں اور ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے کون کون ہے اور کس طریقے سے آوازیں تو اٹھیں گی. دشمن تو دشمن ہی کرے گا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے لوگ اس کا حصہ بن جاتے ہیں یا اس کا رستہ بن جاتے ہیں, ان کو کس طریقے سے اس سے ہٹایا جائے اور ان کو کہا جائے. اس کا زور زبردستی سے نہیں, لیکن شاید ان کو یہ احساس دلانا کہ یہ جو آپ کو جس طریقے سے لائن پہ لگا کے اور آپ سے یہ باتیں کہلوائی جاتی ہیں, یہ آپ کے ملک کے حق میں نہیں ہے. ہیں تو وہ بھی پاکستانی. اب وہ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن یہ نہیں ریلائز کرتے کہ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں تو پھر پاکستان بھی کمزور ہوتا جاتا ہے. تو بہر صورت یہ کمپلیکس ایکسرسائز ہے, لیکن چند لوگوں کے کرنے سے پاکستان خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے کمزور نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سم ہاؤ اس کو پروپیگنڈا, نیریٹو کو پروپیگنڈا سمجھ لیا. اور یہ میں حکومتی لیول پہ بات کر رہا ہوں اور بڑے لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں. نیریٹو پروپیگنڈا نہیں ہے. اگر آپ پروپیگنڈا کریں گے تو آپ پروپیگنڈا کے طور پہ پکڑے جائیں گے. یہ پروپیگنڈا نظر آئے گا. یہ اردو میں بات کرنے سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے لوگوں سے بات کریں گے جو خود پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آپ کو اپنا پیغام دنیا کے یہاں سے باہر انگریزی, فرانسیسی, پورچوگیز, ان زبانوں میں وہاں تک پہنچانا ہے, جرمن لینگویج کے اندر. وہاں پہ ادھر فوکس کیجئے. اور پیغام کیا ہونا چاہیے؟ پیغام آپ کے عمل کی بنیاد پہ ہو. اگر آپ کا عمل ہوگا تو اس سے بہتر نیریٹو کوئی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے یہ 3-4 بنیادی نقطے ہیں. میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا اس پہ اور بات کبھی موقع ملے تو جو صاحبان اقتدار ہیں ان سے کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے آپ کا محکمہ بھی تھوڑا سا خیال کرے. یہ پروپیگنڈا نہیں ہے. ڈونٹ ٹرن اٹ انٹو پروپیگنڈا پلیز. یہ جو حقائق ہیں, ٹروتھ ہے, ٹروتھ کے اوپر بلڈ کیجئے, وہ عمارت ہمیشہ قائم رہے گی. چلیں میرا چونکہ پروگرام کا جو موضوع ہے اب جو کووڈ ہے, تو میں آپ لوگوں کی اجازت سے آپ لوگ ادھر ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. نوشین حامد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کووڈ-19 بھی بہت عام ایشو ہے, پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ہے, ان سے بھی ہم کومنٹس لے لیتے ہیں. نوشین صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, نوازش میں چاہوں گا تھوڑا سا ضرور بتائے گا, کیونکہ جہاں ہم نیشنل سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں, کووڈ-19 کی جو یہ اب ڈیلٹا ویریئنٹ کی ویو آئی ہے, یہ بھی ہمارے نیشنل سیکورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اقدامات اٹھائے گئے ہیں. آج فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بھی ہوا جس میں کہا گیا کہ جو برطانیہ نے ہمیں کرونا وائرس کی ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے, اس پہ اعتراض ہے اور شدید تحفظات اور یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے میم؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ جو وجوہات وہ بتا رہے ہیں وہ کوئی ہم لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں.
اور ہمارے جیسے دوسرے ممالک بلکہ ہم سے ورسٹ کنڈیشن والے ممالک انڈیا اور دوسرے ممالک کو انہوں نے نکال دیا ہے ریڈ لسٹ سے، اور پاکستان کے ساتھ یہ لوگ اس سٹینڈ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. ہماری میٹنگز ان سے جاری ہیں. کل بھی جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم ہے انہوں نے ان کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے بڑی ڈیٹیلڈ بات کی ہے. ان کو پاکستان کا سارا سینیریو سمجھایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ پاکستان میں ہم کس طرح ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، کون سے میتھڈز استعمال کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس وبا کو ڈیل کر رہے ہیں. تو ان کے کچھ تحفظات ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ صحیح تعداد جو ہے وہ نہیں ان کو بتا پا رہا کہ جس وقت کتنے کووڈ انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں. مگر میں بہرحال اس وقت کووڈ کی جو ڈیلنگ ہے اس کو انٹرنیشنلی ورلڈ ریکگنائز کر رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجیز بہت اچھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے اب آج وفاقی کابینہ میں بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اب ہم یو کے کی گورنمنٹ کے اوپر تھوڑا سا اپنا پریشرائز کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے. سیکرٹری خارجہ آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں برطانیہ کے پاکستان. جی پچھلے دنوں لاسٹ ویک سیکرٹری خارجہ وزیر خارجہ برطانیہ کے بھی آئے ہوئے تھے پاکستان. جی جی بالکل، ان سے ہم لوگ رابطے میں ہیں. ان کو جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس اور جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ ہم ان کو مسلسل فراہم کر رہے ہیں، ان کے تحفظات کو دور بھی کر رہے ہیں. مگر اب اس وقت آج جیسے ڈیسیجن ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کو زیادہ ہائر فورم کے اوپر اب لے کر جایا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور ڈیفینیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے 24 اضلاع کے جو پاکستان میں 24 اضلاع ہیں ان پہ 4 ستمبر سے 12 ستمبر تک بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں. آپ سمجھتی ہیں اس کے مثبت نتائج نکلیں گے؟ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پہ بندش ہے، انٹرنل ڈائننگ پہ، جمز پہ، سکول بند ہو گئے ہیں، اس کے مثبت نتائج نکلیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں جو سیکنڈ اور تھرڈ ویو ہے وہ بھی انہی میئرز کے ساتھ کنٹرول ہوئی تھی. اور اب جس طرح سے یہ کہ یہ پازیٹیوٹی ریشیو جو ہے اس میں ایک پلیٹو آیا ہوا ہے، بہت اضافہ نہیں ہو رہا مگر ڈکلائن بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہا. تو اس میں ضرورت تھی اس امر کی کہ ہم لوگ تھوڑے سے میئرز کو مزید اسٹرکٹ کیے جائے ان سٹیز میں جہاں پر پازیٹیوٹی ریشیو جو ہے وہ باقی جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ان میئرز کے ساتھ چونکہ پبلک گیدرنگز کو بیسکلی ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کے اکٹھے ہونے کو کنٹرول کرنا ہے، اور ٹرانسپورٹ میں ظاہر ہے کلوز پروکسیمیٹی ہوتی ہے. اسکولز میں بچے جو ہیں وہ کیریئرز بن جاتے ہیں، خود سمپٹومیٹک نہیں ہوتے مگر وہ ڈیزیز گھر لے کر آتے ہیں. تو یہ تمام میئرز جو ہیں یہ رزلٹ ان سے ہمیں ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ ویو میں یہ میجرز جو تھے وہ افیکٹو ثابت ہوئے. ویکسینیشن ڈرائیو کے حوالے سے بتائیے گا، پاکستان میں کتنے فیصد لوگ اب تک ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور کتنی ایفیکٹو ہے یہ ویکسینیشن ڈیلٹا ویریئنٹ کے خلاف؟ جی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے 9% جو ہے ٹوٹل پاپولیشن کی وہ فلی ویکسینیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور کوئی 37% کے قریب ہیں جو کہ پارشلی ویکسینیٹڈ ہیں. اور یہ بالکل ویکسین جو ہے اس کی افیکٹیوٹی ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنے کرٹیکل کیئر میں ہاسپٹلائزڈ پیشنٹس ہیں ان میں ویکسینیٹڈ پیشنٹ کی تعداد بہت تھوڑی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور کیونکہ اگر ویکسینیشن یہ کے بعد بھی آپ کو یہ انفیکشن ہو رہی ہے، بالکل ڈیفینیٹلی ویکسینیٹڈ لوگوں میں بھی ہو رہی ہے، اس کے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے ہیں، مگر ان لوگوں کے سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں اور ارلی ریکوری ہوتی ہے اور ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس لیے ویکسینیشن بہرحال ہر صورت جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ افیکٹو ہے اور جلد از جلد جو ہے ہم سب کو وہ کروا لیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت، ہم سے گفتگو کرتی. ویورز یہ آج کی نشست تھی، اس میں ہم نے جو طالبان کی نئی حکومت عبوری بنی ہے اس پہ بات چیت کی، پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے بات کی، وار آف نیریٹو سے بات ہوئی، اور صحت جو سب سے اولین اہمیت کی حامل اس پہ گفتگو کی. اور ہمارے معزز مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. مشرف زیدی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، ہمیں شہزاد چودھری صاحب نے اسکائپ پہ، کابل سے طاہر خان صاحب، اور اینڈ میں ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام 10 تک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.